बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं WH स्मिथ गई हूँ। मुझे स्टेशनरी की 2-3 चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे कंटेनर हैं, कितने अच्छे फ़ोल्डर हैं और कितनी अच्छी चीज़ें हैं। जितनी अच्छी चीज़ें हैं प्राइस भी उतनी ही अच्छी है। इसलिए आपको घर की जो ऑफ़िस की या स्कूल की चीज़ें जितनी भी होती हैं यहाँ से मिल जाएंगी। इसलिए अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो इनको संभाल कर बरतिए, इनको संभाल कर इस्तेमाल कीजिए। ग्लू वगैरह भी हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान भी सारा इधर आपको नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे बुक्स होती हैं जिस पे बच्चे अपनी राइटिंग करने का तरीका सीखते हैं। नीट होती है राइटिंग, और पेन हर किस्म के यहाँ पे दस्तयाब हैं। तो यहाँ पे कई लोगों को पेंटिंग करने का शौक़ होता है। हर किस्म के पेंट हैं, फ़ोल्डर हैं, कलर्स हैं, एनवलप हैं। आप कहें कि जो पेपर और ऑफिस के मुताबिक कोई भी चीज़ होती है इस अंडर वन रूफ आपको मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। मैं हमेशा सबसे पहले तो जो अच्छी शॉप होती है उसमें जाती हूँ। वहाँ से जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मुनासिब मकदार में मिल जाए और मुनासिब कीमत में, तो वहाँ से ख़रीद लेती हूँ। अगर वहाँ से ना हो फिर मैं दूसरी जगह पे देखती हूँ। इस तरह आप काफ़ी पैसे भी सेव कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, और अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी आप ख़रीद सकते हैं। और मैं हमेशा बच्चों को इंकरेज करती हूँ कि आप पेपर को ज़्यादा वेस्ट ना कीजिए, पेन ना ख़राब करें, अपने फ़ोल्डर्स वगैरह बैग वगैरह अच्छे से इस्तेमाल करें। इससे आप पैसा भी सेव करते हैं। इसके साथ पैसे के साथ साथ आप टाइम भी सेव करते हैं और इन्वायरमेंट जो है वो भी सेव करते हैं। क्योंकि जो हर चीज़ को नई से नई बनाने के लिए आलूदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है। आपको नहीं पता कि इस पेपर को बनाने के लिए कितने दरख्त काटे होंगे, इस पेंसिल को बनाने के लिए कितना कुछ एफ़र्ट किया होगा। अगर हम ले के बस फेंक देते हैं। अक्सर मैं जब रोड पे जाती हूँ, बच्चों ने पेंसिलें गिराई होती हैं और ज़हमत नहीं करते कि वो उसको उठा लें। एक तो वो ज़या होता है, इन बच्चों को इतना कदर नहीं होता इन चीज़ों का। जिनके पास ना हो तो उनको इस चीज़ की कदर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के पेन रखे हुए हैं। और दूसरा ये है कि जब पेन आप नीचे गिराते हैं ना, वो एक हैज़र्ड हो जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे केले के छिलके से अगर आप स्लिप हों, फिसलें, तो आपको बहुत गहरी चोट आ सकती है। इसी तरीके से अगर वहाँ पे कैरियर बैग पड़ा हुआ हो या पेंसिल वगैरह पड़ी हुई हो, बेशक वो मैं खुद हूँ या कोई दूसरा है, अगर उसके पाँव के ऊपर पड़े और स्लिप हो जाए तो बहुत गहरी चोट आ सकती है। क्योंकि नीचे जो फर्श होता है वो पक्का होता है। सर की जो चोट होती है वो बहुत डेंजरस होती है। इसलिए मैं आप सबको यही कहती हूँ, चीज़ अच्छी लें और उसको संभाल कर इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें। आप तर्स करें इस दुनिया पर। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, तो इसको ज़ाया होने से बचाएं। अब अगर आप कभी झुक के अल्लाह के नाम के लिए कि किसी को नुकसान ना हो जाए, वो पत्थर हटा देंगे या आप कोई प्रॉब्लम दूर कर देंगे, यकीन करें हो सकता है कि क़यामत के दिन आप अल्लाह ताला आपकी इस नेकी के सदक़े आपसे बहुत बड़ा गुनाह माफ़ फरमा दे, और या आपको अल्लाह ताला बख्श के जन्नत नसीब फरमा दे, या आपकी दुनिया में कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दे। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान की खातिर पैदा फरमाया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना थे करो बयां। अल्लाह ने इंसान को इंसान के साथ एहसास हमदर्दी करने के लिए पैदा फरमाया है। दुख बांटने से दुख कम होते हैं, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। अल्लाह की राह में कोई भी काम करने से आपकी सेहत में भी बरकत आती है, ज़िंदगी में भी बरकत आती है, रोज़ी में भी बरकत आती है, सुकून और खुशियों में भी बरकत आती है। आप करके तो देखें, खालिस नीयत। कभी कभार पैनी पड़ी होती है ना, मैं बिस्मिल्लाह करके वो पैनी को उठाती हूँ और मैं ये कहती हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं अल्लाह झुकी, मैं तेरे लिए झुकी हूँ। उस पैनी को धो के चैटी के डब्बे में डाल देती हूँ और इतनी खुशी महसूस करती हूँ। मैं फिर कहती हूँ, अल्लाह अल्लाह तक ना तू इरशाद है तेरा,
میری رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ آپ کا فرمان ہے۔ تو اللہ اگر اس پینی کے صدقے تو میرا بڑے سے بڑا کوئی گناہ معاف فرما دے، مجھ کو رحمت عطا فرما، صحت سکون عطا فرما، ہدایت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، اللہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الشکور، اور شکور کا مطلب ہے جو اپریشیٹ کرتا ہے، جو آپ کی نیکی کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، میرے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بیجا اپنے بچوں پہ پیسہ ضائع کرتے ہیں، کھانے پہ، کپڑے پہ، جوتوں پہ، تو خدارہ تھوڑا سا ایفرٹ ان کے ویل بینگ کے لیے بھی کر لیں، تھوڑی سی کتابیں، اسلامی کتابیں ان کے لیے خرید دیں، ان کے ساتھ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، جب آپ کھانا پکائیں تو ان کو ساتھ میں کھڑا کریں تاکہ ان کو آپ سکھا سکیں کہ کھانا کیسے پکاتے ہیں۔ گھر میں جو بھی آپ کے پاس اسکل ہے ایز اے پیرنٹ، وہ آپ کوشش کریں کہ اپنے بچے میں ٹرانسفر کریں، تاکہ آپ کا بچہ آپ سے سیکھے گا اور آگے زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کرے گا، سرخرو ہوگا۔ سب سے زیادہ حق آپ پر، آپ کا، آپ کے ماں باپ کا، آپ کے بیوی بچوں کا ہوتا ہے۔ تو جو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب کتابیں لینے کے ٹائم ہوتا ہے، جب پڑھائی کا، جو ٹیوشن کا، تو ان کو ٹیوشن سینٹر بھیج دیتے ہیں، اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، وہی تعلیم کریں، وہی تربیت کریں۔ نہیں، ماں جو ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کی۔ ماں کا فرض بنتا ہے کہ بے شک وہ انگلش لکھنا سیکھ رہے ہیں، بے شک وہ اردو سیکھ رہے ہیں، جو بھی لینگویج وہ بچے سیکھ رہے ہیں، ان کو ہیڈ سٹارٹ دیا جائے، ان کی بچپن میں ان کو شاندار ٹیوشن دی جائے۔ آج کل تو سارے ہی لوگ پڑھے ہوئے ہیں، کوئی 10 پڑھا ہے، کوئی 16 پڑھا ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ تو جتنا بھی نالج آپ کا بے فائدہ ہے کہ اگر آپ کے نالج سے، آپ کے علم سے آپ کا بچہ فائدہ نہ حاصل کرے۔ فضولیات سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤں کو کپڑوں کے فیشن کا بہت شوق ہوتا ہے، نئے سے نئے کپڑے بس دکانوں کی طرف بھاگتی رہتی ہیں، لیتی رہتی ہیں، پھر بنوں میں ڈال دیتی ہیں، پھر اور لے آتی ہیں، اور یہی چیزیں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے آبزرو کرتے ہیں، اور جب یہی دیکھیں گے تو بچے بھی یہی کریں گے، تو یہ تو زندگی نہ ہوئی نا۔ تو جب کوئی بچوں کو تعلیم دلوانے کی بات ہوتی، جہاں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے کہ یہاں پہ 5 پاؤنڈ ہفتے کے دینے پڑتے ہیں، 2 پاؤنڈ دینے پڑتے ہیں۔ تو جو اللہ سلام پیش کرتی ہوں میں ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے بچوں پر نشاور کر دیا، اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کہی۔ ہمارے ماں باپ کہا کرتے تھے کہ ہم نے کوئی جہیز نہیں دینا اپنے بچوں کو، کوئی بہت بڑی ڈیوری نہیں دینی، ہم نے اپنے بچوں کو بس تعلیم دلوانی ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے بچوں کی تعلیم پہ لگا دینا ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے پاس کوئی تھوڑی بہت تعلیم ہے، وہ ہم اس پہ عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی وہ تعلیم ٹرانسفر کریں۔ سب سے زیادہ حق آپ پر آپ کے بچوں کا ہے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو بھی کمیونٹی ہوتی ہے یا دوسرا انسان ہوتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو میرا آج یہاں پہ جانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے وہ کتابیں لے کے آؤں جس سے وہ ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو، لکھائی اچھی ہو، جس سے وہ اپنا الفابیٹ جو ہے یا کئی چیزیں سیکھ سکیں۔ جب وہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، بچائے کمپیوٹر پہ، ایکس باکس پہ کھیلنے کے، وہ کچھ ڈرائنگ کریں، کچھ کلرنگ کریں، کچھ آرٹ اینڈ کرافٹ کریں، کچھ چیز بنائیں، تاکہ یہ جو اسکل ہے یہ آگے سے آگے ٹرانسفر ہو سکے۔ جس طرح ٹیچر بچوں کے ساتھ دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو انکرج کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کسی کاموں کے لیے، اس طرح آپ ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالا کریں، اور اپنا قیمتی وقت جو ہے، اپنی قیمتی اسکلز جو ہیں وہ بچوں کو دیں، تاکہ آپ کے بچے بھی کامیاب ہو سکیں۔ یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ اگر آپ ایک بچی کو اچھی تعلیم دلواتے ہیں، اچھی سے پرورش کرتے ہیں، تو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن
وہ میرے اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح دو شہادت کے ساتھ والی انگلی کو ملا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور کہا جس طرح یہ انگلی اور یہ شہادت انگلی ہے، تھوڑا سا گیپ چھوڑا۔ تو اگر ہم قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چلے جائیں گے تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ تو یہ بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، بہت بڑی دین ہوتے ہیں، یہ قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں۔ تو بے شک بچہ ایک ہی ہو، نیک ہو، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیو، میں آپ کو یہاں پہ اس لیے لے کے آتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چیز لینا چاہتے ہیں، کس طرح آپ اپنا ویکینڈ یا چھٹیاں منا سکتے ہیں۔ بچوں کو کبھی ایسٹر ہوتا ہے، کبھی کرسمس کی چھٹیاں ہوتی ہیں، کبھی سمر کی چھٹیاں ہوتی ہیں، پہلے سے پلان کر کے رکھا کریں کہ ہم نے اپنے بچے کے ساتھ کون کون سی ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ فار ایگزامپل اگر میرا بچہ بہت ہی چھوٹا ہے تو میں اس کے ساتھ پاپ کارنز بناؤں گی، اور وہ پاپ کارنز کی ساؤنڈ سنے گا، وہ کھائے گا، دیکھے گا، وہ ضرور آبزرو کرے گا۔ اگر بالکل بچہ جو 3 سے 5 سال کا ہے، میں اس کے ساتھ سینڈوچ وغیرہ بناؤں گی اور اس کو کیوکمبر کاٹنے کے لیے بٹر نائف کے ساتھ دوں گی، یا میں بٹر لگانے کا دوں گی، جو سیف چیزیں ہیں نا اس کے لیے، تاکہ وہ بچے کو بھی یہ لگے، ٹائم دیا جائے، بچے کو بھی لگے کہ میں امپورٹنٹ ہوں، میرا کوئی رول ہے، میں گھر کا کام کاج کر رہا ہوں۔ اپنے ساتھ رکھیں، اپنی سپرویژن میں رکھیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اکیلے پارک میں کھیل رہے ہیں، گروپ کے گروپ آ کے، تو وہاں پہ پیرنٹس ان کو دیکھ بھال نہیں کر رہا، سپروائز نہیں کر رہا، وہ آپس میں گل رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے مشتی کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہی ہیں، اٹے بٹے اٹھا کے ایک دوسرے کو پھینک رہی ہیں، سٹک پھینک رہے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ نہیں ہے، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح آپ کے بچے کریں گے نا، ان اٹینڈڈ چھوڑے جائیں گے، تو وہ نہ صرف خود اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں نا۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس بات کا دھیان رکھیں۔ بچے ہمیشہ بچے نہیں رہتے، بچے ہمیشہ بچے نہیں رہتے، یہ بچپن جو ہے وہ بہت جلدی گزر جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا نا، اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا تو کل بچے آپ کو ٹائم نہیں دینے والے۔ بچے اپنی کمپنیاں نکالیں گے اور اپنا آوارہ گردی سیکھیں گے اور دوستیاں اپنائیں گے، وہ غلط ہوں گی یا صحیح ہوں گی ان کے معصوم ذہن کو نہیں پتہ، صرف ان کو کمپنی چاہیے۔ جو ماں باپ، میں نے پہلے سے بچپن سے دیکھا ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو قیمتی ٹائم دیتے ہیں، جب شاپنگ کرتے ہیں وہ ساتھ رکھتے ہیں، کہیں پارک میں جاتے ہیں بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اگر بچہ سپورٹس کھیلنے جاتا ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر بچہ پارک جا رہا ہے تو بچے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یقین کریں وہ بچے بڑے ہو کے بھی جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ شعور والے ہو جاتے ہیں، تب بھی وہ ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، خدمتگار ہوتے ہیں، ماں باپ سے پوچھ کے کام کرتے ہیں، اور ماں باپ اپنے بچے کے لیے برا نہیں چاہتا۔ اکثر جو ہے نا، ماں باپ جو ہمیشہ اپنے بچے کی بھلائی ہی چاہتا ہے، اس لیے جو بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو جو زندگی کو نا امپورٹنس دیں۔ اصل سرمایہ آپ کا آپ کی اولاد ہے، یہ دولت یہ دھن نہیں ہے۔ اگر آپ کے اولاد نیک بن گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور اگر آپ کی اولاد نیک نہ ہوئی اور برے راستے پر چل گئی تو یقین کریں اگر صدقہ جاریہ نہ بن سکی تو پھر زحمت بھی بن جائے گی، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ گریبان سے پکڑے گا کہ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اولاد بخشی تھی، تو نے ان کے ساتھ کیا کیا، کون سی ان کو اچھا انسان بنایا، کون سا دین کی تعلیم دی، کون سا ان کو آپ نے اچھا کردار دیا۔ اور اگر بچہ کوئی غلط کرے گا تو اس کا عذاب، اس کا نقصان ماں باپ پہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ماں باپ جو ہے نا ان کا بہت بڑا فرض ہوتا ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو بچپن میں ٹائم دیں، اچھا ان کو سکھائیں، اچھا ان کے ساتھ بولیں، اچھا ان کے ساتھ کریں اور ان کو عزت دیں۔ سب سے امپورٹنٹ اب میں بات کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے بے شک چھوٹے چھوٹے ہیں،
بچے میں بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. بچے کو عزت دیں، امپورٹنس دیں، بچے کو خود اعتمادی دیں، کانفیڈینس دیں، بچے کو اپناہت دیں، اس کو نہ تنہا چھوڑیں. اور بچے کو یہ بتائیں، کوئی گھر میں مشورہ ہو نا، اپنے بچے سے پوچھیں ضرور، یہ آپ کیسا کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، آج کیا پکائیں، کس طرح کی کوئی چیز لینی چاہیے، یہ پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں، بل کیسے دیں، یہ کیسے کرنا ہے. کیونکہ آپ بچے کو انوالو کر رہے ہیں، امپورٹنس دے رہے ہیں، اور بچہ جس سوچتا ہے کہ میرا بہت امپورٹنٹ رول ہے گھر میں، تو بچوں کو عزت دیں، بچوں کو احساس ہمدردی دلائیں، اور بچے انشاءاللہ تعالی سلجھ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. تو یہاں پر بھی آپ کو میں ٹاؤن سینٹرز دکھا رہی ہوں کہ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ہم باہر نہیں نکلتے، جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی، تھوڑا سا سن شائن ہوتا ہے، دھوپ نکلی ہوتی ہے، تو کوشش کرتے ہیں واک کرنے کو، بے شک شام کا ہی ٹائم ہو تو بہترین طریقہ ہے کہ ٹاؤن میں ہی اپ ڈاؤن ہائی اسٹریٹ تک واک کر لیتے ہیں 2-3 بار، اور اس سے تھوڑی سی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، انسان فریش اپ بھی ہو جاتا ہے، پھر گھر میں آ کے جڑ جاتے ہیں. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم تو سارا دن گھر کا کام کرتے ہیں تو ہمیں تو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں. جو بندے سلم ہیں، بڑے پتلے ہیں، ان کو بھی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے. جو موٹے تازے ہوتے ہیں، کافی ہیلدی ہوتے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں، تو ان کو بھی واک کی ضرورت ہوتی ہے. 1/2 واک سب انسانوں کے لیے کمپلسری ہے. تو جو واک کر کے اسکول میں بچے جاتے ہیں نا، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. کیوں کہ ان کا جو دماغ ہوتا ہے نا، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. جب سو کے اٹھیں، کپڑے پہنے، یونیفارم پہنے، اور گاڑی میں بیٹھے، اسکول جا کے چیئروں پہ بیٹھ کے بچے لیزی سے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ جب بلی اٹھتی ہے نا، وہ انگڑائی لیتی ہے، اس کو کیٹ اسٹریچ کہتے ہیں. تو وہ اپنا جسم جگاتی ہے. اسی طریقے سے جب انسان اٹھتا ہے تو اس کا دماغ بھی سویا ہوتا ہے، آرام میں ہوتا ہے. اور جب آپ واک کرتے ہیں تو پھر دماغ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ 1/2 کی واک جو ہے وہ بلڈ میں پورے بلڈ جو ہے پراپر طریقے سے ساری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے. تو وہ اس وقت وہ پھر اس کا ذہن اور جسم دونوں میں ایک توازن ہوتا ہے، متوازن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو نیند بھی بہترین آتی ہے، فوڈ بھی ڈائجسٹ ہوتا ہے، گیس وغیرہ کا بھی پرابلم نہیں ہوتا، آنکھوں، دماغ اور نظر کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے.
اس اجڑے ہوئے گلستان کا میں بل بل نہ رہوں، اس اجڑے ہوئے گلستان کا تعبیر کا قائل ہوں، تعبیر کا قائل ہوں، پھر وسیع کش سے یاد یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو فرمان دے، جو روحوں کو تڑپا دے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو فرمان دے، جو روحوں کو تڑپا دے، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روحوں کو تڑپا دے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔
super